बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुफरान अहमद चिश्ती और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सियासत और रियासत। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को 2 साल पूरे हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूं हल्का NA 52 में। यहाँ पर तरक्याती काम हो तो रहे हैं मगर बहुत सुस्त रवि का शिकार है। अहलियान इलाका कहते हैं कि हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी सिफर रही है। हुकूमत अपने मुंह से तो अपनी बहुत तारीफें करती है मगर अपोजिशन से सुनते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी कैसी है। उसके लिए हम आज मौजूद हैं हल्के में और जानने की कोशिश करते हैं कि अपोजिशन रहनुमा इस बारे में क्या कहते हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं। जहाँ तक जमहूरियत की बात है, जमहूरियत में इसमें कोई शक नहीं है कि ये एक बहुत अहम जुज़ है किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए। लेकिन मैं उससे पहले जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करना चाहूँगा। देखें, 2 साल कबल इस मुल्क में इलेक्शन हुए, एक नई हुकूमत आई, उन्होंने बहुत बुलंद बाग किस्म के दावे किए, लोगों ने उन पर यकीन किया और भी जो मामलात थे वो हो के और ये हुकूमत क़याम में आई। तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो ये जिन लोगों के साथ बहैसियत कौम हमारे साथ जो वादे किए गए और जिस तरीके से इस मुल्क के साथ मजाक किया गया, सबसे पहले तो वो इंतहाई काबिल मज़म्मत है। अब आ जाते हैं जमहूरियत पे। देखें, जमहूरियत वो एक आईनी एक रिवायत है जिसमें लोगों को अपना हक मुंतखब करने का हक दिया जाता है, अपना नुमाइंदा मुंतखब करने का हक दिया जाता है। लोगों ने एक आप कह लें इंतखाब किया, लेकिन उस चीज़ के ऊपर जिस तरीके से इस मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरीके से इस लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा जा रहा है, मैं समझता हूँ कि ये इस मुल्क के साथ ज़्यादा सबसे जो बड़ी वजह है वो एक ये हुकूमत की इनकॉम्पिटेंस है और नातजर्बाकारी की वजह से ये इसका नुकसान लोगों को पहुँच रहा है। और जैसा कि आप पंजाब का जो सबसे बड़ा सूबा है उसके वज़ीर आला की कारकर्दगी आप देख लें। चीनी का बुरान क्रिएट हुआ, वो उसकी ज़िम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं है। और जो वज़ीर आला साहब हैं वो फरमाते हैं कि मैं भी ट्रेन हो रहा हूँ, और ट्रेनिंग अगर आपने इस पंजाब का जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है वो उसका चीफ मिनिस्टर लगा के ट्रेनिंग अगर आपने हासिल करनी है तो फिर इस अवाम का क्या होगा। हमेशा किसी ऐसी पोस्ट के लिए, किसी ऐसे मनसब के लिए आप ऐसे शख्स को चुनते हैं जो पहले से तजर्बाकार हो और वो उस अपने तजर्बे की बुनियाद के ऊपर उस सूबे को, उस इदारे को आगे लेके चले। आप देख लें कि जो टीम जो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द मौजूद है वो इंतहाई ना तजर्बाकार किस्म के लोग हैं और उनकी सीरियसनेस का अंदाज़ा आप उनके टॉक शोज़ और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से आप लगा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये इमरान खान साहब को अपने इर्द गिर्द जो उनकी टीम है उसके ऊपर गौर करना चाहिए और जो उन्होंने पुराने कौम के साथ वादे किए हैं वो उनकी एक दफ़ा पुराना रिकॉर्ड मंगा के और वो पूरी एक जो फिल्म है वो देख के तो उसके बाद अवाम के सामने उन्हें अवाम के सामने आना चाहिए। चाहे लॉ एंड ऑर्डर हो या महंगाई हो या इसके अलावा कोई भी जिम्मेदारी हो, ये सारी चीज़ें स्टेट की जिम्मेदारी में शामिल होती हैं। और मैं समझता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से अगर स्टेट अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रही और उन्होंने उस चीज़ का मलबा उठा के उस बेचारे विक्टिम के ऊपर डाल दिया तो ये इंतहाई काबिल मज़म्मत बात है और बड़ी शर्मनाक किस्म की बात है। इसमें एक तो जो विक्टिम है उसके ऊपर जो कुछ गुजर रहा है और वो जिन हालात से वो ऑलरेडी गुजर चुका है, तो वो उसके बाद आप सारी जिम्मेदारी उस पर डाल दें कि आप रात को इतनी देर पे रोड पे क्यों गए और आपने पेट्रोल क्यों नहीं भरवाया और इस तरह की चीज़ें। इंसान है, इंसान से गलतियां होती हैं, लेकिन ये स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो हर शख्स के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ की यकीनदहानी कराए। जी देखें, अल्हम्दुलिल्लाह तारीख़ गवाह है, अगर ये PMLN जनरल मुशर्रफ साहब के दौर में नहीं टूटी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस दौर में भी इसको कोई ख़तरा नहीं है। और जितनी हमारी
ٹیم پاکستان مسلم لیگ نون کی اسمبلی میں موجود ہے, چاہے وہ پنجاب اسمبلی ہو, چاہے وہ نیشنل اسمبلی ہو یا دیگر اسمبلی ہوں, اور گراؤنڈ کے اوپر بھی جو ہماری تنظیم اور جو لوگ موجود ہیں وہ الحمدللہ پہلے سے زیادہ متحد ہیں. دیکھیں ملک صاحب, میں ایک گزارش کروں کہ پہلے تو ایک چیز بڑی واضح رکھنی چاہیے کہ یہ جو ملک جس کا نام پاکستان ہے, یہ ہم سب کا ملک ہے, یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے, اور ہم سب کو اس کے ساتھ اتنی محبت ہے جتنی کسی بھی محب وطن پاکستانی کو ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس محبت کے ساتھ جب آپ کوئی کھلواڑ کرتے ہیں تو ہمیں اس چیز کا دکھ ہوتا ہے اور افسوس ہوتا ہے. میں یہ بات اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی اپوزیشن حکومت پہ تنقید کرتی ہے تو اپوزیشن پہ یہ ایک الزام لگا دیا جاتا ہے کہ یہ جن کو شاید ملک سے محبت نہیں ہے یہ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں. لیکن کیا اپوزیشن کا کام نہیں بنتا کہ وہ جو حکومت کی کارکردگی ہے اس کے اوپر وہ اس کے اوپر سوال اٹھائیں, وہ اگر اس کے اندر کوئی کمی یا کوتاہیاں ہیں ان کو پن پوائنٹ کریں. تو ہم تو اپنا کام بخوبی کر رہے ہیں, اب حکومت کا کام بنتا ہے کہ وہ ڈیلیور کریں. آپ اگر اس حلقے کے جو عوام ہیں آپ ان سے بھی پوچھیں کہ جتنا کام پی ایم ایل این کے دور میں گزشتہ 5 سال میں اس حلقے میں کیا گیا, کیا وہ پاکستان بننے سے اب تک اسلام آباد کی تاریخ میں آج تک کبھی ہوا؟ میں صرف چند چیزیں پن پوائنٹ کرنا چاہوں گا. 3 ارب روپے کے گیس کے منصوبے جو کہ ڈاکٹر صاحب نے اپنے 2 سالہ منسٹری کے دور میں اپروو کروایا اور ان کو امپلیمنٹ کروایا. 422 میں سے 422 سرکاری اسکولوں میں سے 222 سرکاری اسکول اپ گریڈ کیے گئے. ان کے اندر جدید طرز کی لیبز, لائبریریز, فرنیچر, بورڈز, ان کے واش روم, یعنی کہ کمپلیٹ انفراسٹرکچر ان کا اپ گریڈ کیا گیا. اور اسی طریقے سے جو باقی انفراسٹرکچر کے کام تھے وہ ان پہ بھی پرزور طریقے سے کام ہوا. آپ کا اسلام آباد ایکسپریس وے کے اوپر شکرپڑیاں, کھنہ پل, سوہان, یہ گلبرگ گرین انڈر پاس فلائی اوورز, یہ پورا سگنل فری کوریڈور کا فیز 1 کمپلیٹ ہوا. اور فیز 2 کے لیے جب یہ حکومت جا رہی تھی تو جون کے بجٹ میں 10 ارب روپے کا بجٹ چھوڑ کے گئی تاکہ فیز 2 میں یہ گلبرگ گرین سے لے کے رواد تک یہ سگنل فری کوریڈور کمپلیٹ ہو. جب یہ حکومت آئی انہوں نے سب سے پہلا جو قدم اٹھایا منی بجٹ کے اندر, انہوں نے اس فنڈ کو لیپس کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ عوام جو ہیں وہ بڑے سمجھدار ہیں, اور یہ ان کا جو ایک وتیرہ ہے کہ تختیوں کے اوپر تختیاں لگانا, اور جو منصوبے آلریڈی پچھلی حکومت کے دور میں جن کے فنڈز آ چکے تھے, جن کی اپروولز ہو چکی تھیں, جن کے ورک آرڈرز ایشو ہو چکے تھے, تو ان کے اوپر اگر یہ اپنی تختیاں لگا رہے ہیں تو بے شک لگائیں. لیکن عوام ان سے ضرور پوچھے گی کہ آپ کی اپنی کارکردگی کیا ہے, اور وہ انشاءاللہ اگلے الیکشن جو کہ دور نہیں ہے تو اب وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے کھل کے آ جائے گی انشاءاللہ. یہ ہے جناب کہ 2 سال آپ کے سامنے ہے. آپ میڈیا کے ساتھی تو بہت بہتر جانتے ہیں کہ موجودہ یہ حکومت کی کارکردگی کیا رہی ہے. فیلئر ہے ہر چیز میں, شروع سے ٹاپ سے لے کے باٹم تک. جو بھی چیز بھی آپ دیکھیں, کسی محکمے کو آپ دیکھ لیں, کسی انڈسٹری کو دیکھ لیں, محکمے کو دیکھ لیں, عوام کے مسائل کو دیکھ لیں, ترقیاتی جو ہے وہ کام دیکھ لیں, ہر چیز میں فیلئر ہے. اور ہمیں کوئی بھی گڈ نیوز پچھلے 2 سال میں نہیں ملی. جو بھی ملی ہے ہمیں بیڈ نیوز ملی ہے. آپ معیشت کو دیکھ لیں, جیسے ہی یہ حکومت آئی ہے پہلا جو ہمیں جو ہے نا وہ ہمیں وہ دھچکا لگا ہے وہ ہماری معیشت کو لگا ہے. ڈالرز کو دیکھیں, ڈالر کہاں تک پہنچ چلا گیا, اور پٹرول کہاں تک چلا گیا. اور ہر چیز کے اوپر یہ بلیم کرتے ہیں پچھلی حکومتوں کو, اور انہوں نے ٹھیک نہیں کرنا کچھ ٹھیک کرنے کے اوپر یہ نہ انہوں نے کوئی پلاننگ کرتے ہیں, نہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے جی کہ جو بھی آ گیا جی کیا جی کہ یہ انسیڈنٹ ہو گیا جناب, یہ دھچکا لگ گیا, انہوں نے لگا دیا عوام کو. اس کا پھر آگے یہ اس کو حل کرنے کے بجائے یہ بلیم ڈالنے کے چکر میں رہتے ہیں. پوری کی پوری کابینہ
پرائم منسٹر صاحب سے لے کے پوری کی پوری کابینہ، اس کا ایک ہی کام ہوتا ہے جی کہ ہم نے سوچتے ہیں مل بیٹھ کے کہ ہم نے بلیم ڈالنا ہے جی، اب کس کے اوپر ڈالیں؟ میاں نواز شریف صاحب کے اوپر ڈالیں، زرداری صاحب کے اوپر ڈالیں، کس کے اوپر ڈالیں؟ ہم نے بس جی ایک بلیم ڈالنا ہے، وہ انہوں نے ڈال دینا ہے بس. پھر یہ جناب جتنے بھی کابینہ ان کے اسپوکس مین، اسپیشلی ترجمان، انہوں نے انتہائی بدتمیز قسم کے ترجمان انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو ان کا یہی ہے جی کہ آپ نے بے عزتی کرنی ہے، بس ایسی لینگویج یوز کرنی ہے جو عوام کو پسند آئے، ایک خاص طبقے، عوام کے ایک خاص طبقے کو، یا ایک سیریس طبقے کو اور خاندانی طبقے کو اور ایجوکیٹڈ طبقے کو تو وہ پسند نہیں آتی، لیکن ایک خاص قسم کے ووٹر کو کہ ان کی جو ہے نا یہ چیز پسند آئے اور وہ سمجھے جی کہ ہاں جی یہ ایک جو ہے نا وہ گنڈاسا ٹائپ پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے اور جناب یہ چل رہا ہے جی، بس یہ انہوں نے بس یہ بلیم ڈالنا ہوتا ہے. کسی چیز کو یہ ٹھیک نہیں کر پا رہے اور عوام پریشان ہے. عوام پریشان ہے، ایک غریب پریشان ہے جس نے آٹا لینا ہے، دال لینی ہے، جس نے چینی لینی ہے، گھی لینا ہے، وہ بیچارہ پریشان ہے، وہ کیا کرے. ہم تو آپ کو پتہ ہے بلانگ کرتے ہیں NA52، میں UC20 سے میں بلانگ کرتا ہوں. تو اب یہ ہے جی کہ ترقیاتی کام تو پورے ملک میں زیرو ہیں. یہ ترقیاتی فنڈز تو پتہ نہیں کہاں انہوں نے لگا دیے ہیں. جو نون لیگ وہ چھوڑ کے گئی تھی وہ بھی غائب ہیں، ترقیاتی فنڈز وہ بھی غائب ہیں. تو ہم UC لیول پہ تو کوئی کام نہیں ہوا، بلکہ جو کام جو ہے نا ہمارے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب NA52 سے جو فنڈز انہوں نے سینکشن کرائے ہوئے تھے وہ کام تو ہو رہے ہیں. ان کاموں کے اوپر ہمارے MNA صاحب جناب خرم نواز صاحب وہ اپنی تختی لگا رہے ہیں. اپنی تختی لگا کے تو پروجیکشن تو اپنی ان کی ہو جاتی ہے جی کہ ہم نے یہ کام، لیکن عوام کو تو پتہ ہے، ہم سب لوگوں کو، مثلا میں UC20 سے ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کون سے پروجیکٹس جو ہے نا وہ ڈاکٹر صاحب نے جو ہے نا وہ سینکشن کیے ہوئے تھے، ان کے فنڈز آ گئے تھے، پلانز سارے وہ کمپلیٹ تھے. ایک پابندی کی وجہ سے وہ کام نہیں ہو سکے، لیکن جیسے ہی حکومت چینج ہوئی ہے، وہ پابندی جب اتری ہے، ختم ہوئی ہے، تو کام ہونا شروع ہو گئے ہیں. فنڈز پہلے سے موجود تھے. تو ہم جانتے ہیں جی کہ موجودہ حکومت نے کوئی نیا کام نہیں کیا، پورے NA52 میں کوئی نیا کام نہیں کیا، ہماری UC میں کوئی نیا کام نہیں ہوا، کوئی نیا پروجیکٹ نہیں بنا. ہاں، جو پروجیکٹ ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کرائے ہوئے تھے، منظور کرائے ہوئے تھے، ان کے فنڈز جاری کرائے ہوئے تھے، وہ کمپلیٹ ہو رہے ہیں. ان کو کمپلیٹ ہو کے ایک سستی شہرت کے طور پہ تختیاں لگ رہی ہیں نئے حکمرانوں کی، لیکن یہ ہے کہ نیا کوئی پروجیکٹ اس گورنمنٹ نے نہیں دیا، بلکہ جتنے بھی پرانے پروجیکٹس ہیں ان کی ریپیئر کا کوئی سسٹم نہیں ہے. گلیاں ہماری خراب ہو گئی ہیں، کنکریٹ جو ہے نا وہ جگہ جگہ سے اکھڑی ہے. گلیوں کو چھوڑیں، یہ پارک روڈ پہ جو ہے نا آپ یہ ایریا دیکھ لیں، جگہ جگہ کھڈے پڑ رہے ہیں اور ریپیئر کا کوئی سسٹم نہیں ہے. ہماری یہ لیتراڑ روڈ کے اوپر جگہ جگہ کھڈے پڑ رہے ہیں، ریپیئر کا کوئی سسٹم نہیں ہے، صفائی کا کوئی سسٹم. لیتراڑ روڈ کے اوپر اگر آپ جائیں، اگر اس کو کور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ گند پڑا ہوا ہے اور ان کا صفائی کا کوئی سسٹم نہیں ہے. جی ناظرین، ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ حلقہ NA52 کی حکومتی کارکردگی کیا رہی. آپ نے سنا کہ حکومت کی کارکردگی عوام کی نظر میں بالکل زیرو ہے. اپوزیشن رہنماؤں سے ہم نے جاننے کی کوشش کی کہ حکومت نے کس طرح آپ کے ساتھ کوئی تعاون کیا ہے یا حلقے میں کوئی ترقیاتی کام کروائے ہیں. تو انہوں نے بتایا ہے کہ جو کام پچھلی حکومت چھوڑ کے گئی تھی، انہی کاموں کو دوبارہ وہ اپنی پٹیاں لگا کر جاری رکھے ہوئے ہیں، لیکن کوئی ترقیاتی کام نہیں ہوئے. آپ بھی اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان غفران احمد چشتی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.